बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम आपको मैंने 3 प्रेमिसेस इंट्रोड्यूस कराए थे, मैं आज उधर से थोड़ा-सा आगे चलूँगा इंशाल्लाह। ये जो 3 प्रेमिसेस थे, ये वो मैंने गुज़ारिश की थी कि ये जो रिलिजन इन सवालों की जो हमने पीछे बात की, आपको याद होगा कि हम इस पे बात कर चुके हैं कि किस तरह से पूरी कायनात को तख्लीक किया है, किस तरह से उसमें ज़िंदगी जो है उसको तख्लीक किया है, किस तरह से ज़िंदगी की बाकी सारी फ़ॉर्म्स जो हैं, पूरी कायनात और बाकी ज़िंदगी की सारी फ़ॉर्म्स जो हैं, वो इंसान की ज़िंदगी को एक नौइयत से सपोर्ट कर रही हैं। यानी वो अपनी इकोलॉजी को मेंटेन कर रही हैं, एक सिस्टम में चल रही हैं और वो चलती चली जा रही हैं, जिसके नतीजे में इंसान अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से गुज़ार सक रहा है। मैंने आपके सामने जो प्रेमिसेस रखे थे, मैं उनको फिर से ले आता हूँ सो दैट वो ज़रा थोड़ा-सा रिव्यू हो जाएँ। ये 3 प्रेमिसेस थे कि खुदा ऑल नोइंग है, ऑलमाइटी है, वाइज़ है, मर्सिफुल है और जस्ट क्रिएटर है और मास्टर है। वो मालिक भी है, हाकिम भी है। हर चीज़ को वही देख रहा है, हर चीज़ को उसी ने तख्लीक किया है, हर चीज़ को वही चला रहा है, सारे सिस्टम्स उसी के बनाए हुए हैं, सारे सिस्टम्स को मेंटेन भी वही कर रहा है। एक तो ये बात थी कि खुदा ने ये कायनात बनाई है, खुदा मालिक है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि ये जो चीज़ है, इस हद तक इंसान अपनी अकल से पहुंच जाता है। वो इसकी तफसील में तो नहीं पहुंचता, उसको यकीन तो नहीं हासिल होता, लेकिन वो इस गुमान पे खड़ा हो सकता है, वो इस कायनात को देख के, इस तख्लीक को देख के खालिक को पहचानने की सलाहियत रखता है और ये सलाहियत भी उसको अल्लाह ताला ने दी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किस तरह से पूरी ज़िंदगी का एक कारखाना चलाया, उसके अंदर इंसान को वो 7 यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल दिए जिनका हमने बड़ा तफसील से जायज़ा लिया और फिर उसके बाद उसको इस जगह पर खड़ा किया कि वो इख्तियार भी दिया उसको। ये जो 3 प्रेमिसेस मैंने लास्ट टाइम आपसे ज़िक्र किया था, ये 3 प्रेमिसेस ये थे कि एक अब ये हम इसको ज़हन में रखिएगा कि वी आर नाउ एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ रिलिजन। यानी हम इस जगह तक तो खुद भी पहुंच जाते हैं, मगर मज़हब भी ये बताता है कि खुदा जो है वो ऑल नोइंग है, ऑलमाइटी है, वाइज है, मर्सीफुल है और जस्ट क्रिएटर है। वो इंसाफ पसंद है, वो बैलेंस मेंटेन करना पसंद करता है, वो चीज़ों को बैलेंस में रखना पसंद करता है। उसने ये जो कायनात बनाई, इसमें से हर चीज़ जो है उसको अपने आगे सबमिसिव बनाया। हर चीज़ अपनी फ़ितरत पर इस तरह चल रही है कि उसकी फ़ितरत ही ये तकाज़ा करती है कि वो अपने काम को पूरी तरह से सरअंजाम दे। यानी एक सितारे से लेकर, एक पेड़ से लेकर, एक चींटी से लेकर, एक कुत्ते और बिल्ली तक, हर चीज़ जो है वो ख़्वा हमें दिख रही है, ख़्वा नहीं दिख रही है, वो किसी न किसी पहलू से इस कायनात के अंदर इस नौइयत की कंट्रीब्यूशन कर रही है कि जब हम उसको जानना शुरू करते हैं तो हम दंग रह जाते हैं किस तरह से इसके नतीजे में वो इकोलॉजी वजूद में आती है कि जिससे हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये एक तो ये एस्पेक्ट था और तीसरा मैंने ये बताया था कि इंसान को इज़ गिवन फ्रीडम इन अ लिमिटेड स्फीयर टू सबमिट टू गॉड बाय चॉइस और टू टर्न अवे फ्रॉम हिम। देखिए, अभी तक जो बात हो रही है वो ये है कि ये सारी की सारी मखलूक़ात जो थीं, इनको अल्लाह ताला ने ये इख्तियार नहीं दिया कि वो चाहें तो अपना अपना काम सरअंजाम दें और चाहें तो आराम कर लें। लेकिन इंसान को ये इख्तियार दे दिया और इंसान को ये इख्तियार, इसका ज़िक्र बिल्कुल आगाज़ ही में कुरान मजीद में सूरह बकरा की वो आयत जो हैं 30 ता 39, जिसमें कि हज़रत आदम की तख्लीक की स्कीम बयान हो रही है, उसमें इसका ज़िक्र कर दिया कि मैं इसको इख्तियार दूँगा। वो अगर चाहेगा तो मेरे आगे सबमिट कर दे और अगर चाहेगा तो इनकार कर दे। ये इख्तियार जिस दायरे में है, वो भी मैंने पिछली दफ़ा इसका थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि ये दायरा सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पॉन्स का दायरा है। यानी यू हैव नो अथॉरिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू वांट, बट यू हैव ऑल द अथॉरिटी कि जो भी सिचुएशन आपको पेश आ रही है, जो भी आपके मामलात आपके साथ हो रहे हैं, खा वो लोगों के साथ हो रहे हैं, खा वो सोसाइटी के साथ हो रहे हैं, खा वो मौसम आपकी इकोलॉजी के साथ हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप बस ये इख्तियार है कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये जो रिस्पॉन्स है, ये कई दफ़ा इतना लिमिटेड हो जाता है
کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ ہم بالکل ایسا لگتا ہے کہ لاچار ہو گئے ہیں. وی ہیو نو آپشن لیفٹ بٹ وی اسٹل ہیو دی آپشن آف مینٹیننگ آور ایٹیٹیوڈس. ہم اپنا ایٹیٹیوڈ کیا بنائیں گے؟ کیا ہم یہ یاد رکھیں گے کہ معاملہ اصل میں آل نوئنگ، آل مائٹی، آل وائز، مرسیفل، جسٹ کریٹر سے ہے جو کہ معاملات کو چلا رہا ہے. اس کے بعد اس اسکیم کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا، اور وہ اسکیم یہ تھی کہ میں زندگی اور موت کا یہ کارخانہ، یعنی میں نے تخلیق کی، میں نے زندگی تخلیق کی تاکہ میں تمہیں آزماؤں، یعنی انسان کو آزماؤں کہ تم اپنی مرضی سے میرے آگے سبمٹ کرتے ہو، میرا بندہ بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو. یہ اختیار انسان کو دے دیا کہ اگر وہ چاہے تو وہ بغاوت کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اس سارے اختیار کو خدا کے آگے سبمیشن میں لے آئے، یعنی وہ ان سنک ہو جائے اس پوری کی پوری کریشن کے ساتھ جو کہ بغیر اختیار کے خدا کے آگے سبمٹڈ ہے. اور یہاں پر جو اس کا سرہ امتیاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس تو اختیار بھی تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کیا. اس کو ایک اور جگہ پہ بیان کیا اور یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو، اور یہ دونوں مخلوقات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور رکھتے ہیں کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے. اختیار وہی رسپانس کا اختیار دیا گیا ہے. سچویشن کیا پیش آئے گی، کس طرح سے آئے گی، کس کے ذریعے سے آئے گی، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں مشکلات کے باوجود محنت کروں گا یا نہیں کروں گا. میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ محنت کرنے کے باوجود اگر نتائج نہیں نکل رہے تو اپنا ایٹیٹیوڈ کیا رکھوں گا، مایوس ہو جاؤں گا یا خدا پہ بھروسہ رکھ کے آگے بڑھوں گا. میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ ایک تجربہ اگر نیگیٹو ہوا ہے تو اگلے تجربے کا رسک لینے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ میرا پازیٹیو ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کچھ بھی باقی نہیں رہا تو کیا میں آج بھی اس امید پر کہ میرا وہ مالک جو کہ سب جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، اور وہ ایک منصف ہے، وہ کا کیا معاملہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اب اس کو جب یہ بیان کر دیا تو اس کی کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ واضح کی. سب سے پہلی چیز جو اس میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں بیلنس کو پسند کرتا ہوں، میں انصاف پسند ہوں. یعنی میں نے اس پوری کائنات میں ایک میزان نصب کی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سب چیزیں اپنے بیلنس پہ چل رہی ہیں، اور یہ تقاضا ہے انسان سے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں بھی اسی میزان کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی تولنے کی کمی نہ کرے، وہ غلط فیصلے نہ کرے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ کام نہ کرے کہ جو اس کو پتہ ہے کہ میری پسند کے خلاف ہے. یہ بھی دے دیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی اہم بتا دی وہ یہ ہے کہ انصاف کو میں نے اس وقت روکا ہوا ہے، اور یہ تقاضا ہے اس چیز کا. اگر میں انصاف کر دیتا تو دنیا میں کوئی چلتی ہوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ تقاضا تھا. اگر آزمائش کرنی ہے تو جب تک کہ آزمائش ہو رہی ہے انصاف کو روک دیا جائے. لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے. کس طرح گواہی دیتا ہے؟ کہ میں، آپ، ہر شخص جو یہ سن رہا ہے، جو نہیں سن رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی یہ ٹھیک سمجھتا ہے کہ انصاف ہی ہونا چاہیے. یہ ہماری انہیرنٹ وائس ہے، یہ ہماری کانشنس کی آواز ہے، یہ کائنات کی گواہی ہے. یعنی جس طرح سے کائنات کو اس پورے بیلنس کے ساتھ کریٹ کیا ہے، یہ اس کی بھی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. انسان کو اس دائرے میں اختیار دے کر اب اس کی آزمائش اللہ کر رہا ہے. میں اس کو عام طور پر تھوڑا سا انکانشیسلی جب بیان کیا کرتا تھا تو یہ کرتا ہوں کہ یہ زندگی آزمائش ہے. نہیں، یہ پوری بات نہیں ہے. اصل میں پوری بات یہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. یعنی گاڈ از ٹوٹلی، فلی، کمپلیٹلی ایکٹیو ان ٹیکنگ مائی ٹیسٹ. میرے ساتھ دن رات میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں وہ خدا کی اجازت سے پیش آ رہے ہیں. اجازت اس کی جو ہے وہ اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی مرسی اور اس کے قدرت، ان سب چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی وہ اگر چاہے تو اس کو روک دے سکتا ہے. اگر اس کے علم، اس کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونے دینا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں اس ارادے سے، اور اس ارادے کو پھر وہ
رو بعمل بھی کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ کسی کی جان لے لیں، لیکن نہیں لے پاتے۔ یہ ہمارے اپنے بھائی منظور صاحب جو ہیں وہ اس کی بڑی شاندار مثال ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سانسیں دی ہوئی تھیں تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کو ختم کر سکے۔ جب ان کے، آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں کہ المورد کے باہر آج سے 10 برس ہو گئے ہوں گے شاید اس بات کو، المورد کے باہر ان پر یہ واردات ہوئی تھی کہ ان کے منہ میں رکھ کے گولی چلائی گئی تھی، منہ میں رکھ کے، پستول کو منہ میں رکھ کے گولی چلائی گئی تھی، اور وہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ابھی وقت نہیں آیا۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں دیا، یعنی میرے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے یہ خدا کی اجازت ہی سے ہونا ہے، اور مجھے اب اس ہونے کا رسپانس دینا ہے۔ میں یہ بھی عرض کیا، اس میں دو چیزیں اہم ہیں آج کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹلی آزما رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتا دی کہ اس کا جو یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان، جن، جو مخلوق جو بنائی، جس کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے میری بندگی اختیار کریں، یعنی وہی سبمیشن اختیار کریں میرے آگے ہر چیز کے معاملے میں۔ وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت جو کچھ مجھے سچویشن پیش آ رہی ہے اس وقت مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا پسند کریں گے، واٹ از دا رسپانس دیٹ گاڈ وڈ لائک فرام می، اور یہ دینے کو میں تیار ہو جاؤں۔ یہ ایسپیکٹ ہے، یہ وہ ڈیوائن سکیم ہے۔ اب اس ڈیوائن سکیم کی بعض تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ کروں گا، یعنی میرے سے کچھ تقاضے کیا ہیں۔ میں نے جو ابھی تک بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو یہ بتایا تھا کہ خدا کے ساتھ صحیح تعلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے رب کی معرفت یہ ہے جو پہلا پوائنٹ ہے کہ آل نوئنگ، آل مائٹی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں، یعنی واقعی اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں، تو معلوم یہ ہوگا کہ sometimes it becomes very difficult to really fathom it، کہ ہر چیز جاننے والا، یعنی وہ چیزیں جو کہ میرے سے پہلے تھی، میری زندگی سے پہلے تھی، میرے بعد آئیں گی، سب کچھ جاننے والا، وہ آلمائٹی، سب کچھ، جو کچھ آلمائٹی کا مطلب بھی واضح رکھیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کچھ کر دے سکتا ہے، یعنی جو چیز اس کی حکمت کے خلاف ہے، جو چیز اس کی معلومات، اس کی علم کے خلاف ہے، وہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آلمائٹی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی مرسی، ان سب چیزوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس وقت کسی کی گولی جو ہے کسی کی جان لے لے گی، اور اگر چاہے گا تو نہیں لے گی۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو روح عمل لا سکتا ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر اوقات زندگی میں جو معاملات پیش آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے تو ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ یعنی اکثر اوقات یہ سچویشن پیش آ جائے گی کہ آپ کے پاس چونکہ وہ حکمت نہیں ہے، آپ کے پاس چونکہ وہ علم نہیں ہے، آپ کے پاس چونکہ وہ مرسی کا کانسیپٹ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ایمان کا تقاضا اب یہ بن رہا ہے، جس وقت میں نے جائزہ لیا اور اس کائنات کا، اور میں نے خدا تک پہنچا، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ صفات ہونی چاہیے اس میں۔ اس کے بعد وہی آتی ہے اور مجھے یہ بتاتی ہے کہ جو یہ صفات ہونی چاہیے وہ ہیں، اب تمہیں ان کو مان کر آگے زندگی گزارنی ہے۔ یعنی اس زندگی کے جو اتار چڑھاؤ آئیں گے تمہیں اس چیز کو فراموش نہیں ہونے دینا ہے کہ خدا سب جانتا ہے، حکیم ہے، آلمائٹی ہے، قدیر ہے، رحیم ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، لیکن جو کانسیپٹ ہے زیادتی کا اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ انصاف اس نے روکا ہوا ہے، انصاف روکا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایک قطرہ دیا گیا ہے زندگی کا، اصل میں زندگی اس کے بعد آنی ہے، اور وہ زندگی آپ کو اپنے استحقاق پہ ملنی ہے۔ یعنی یہ ہے جو انصاف کی بات ہونی ہے۔ یہاں پر انصاف اگر کر دیا جاتا، ہر چیز جو غلط ہو رہی ہے، جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اگر اس کا معاملہ یہیں پر سیٹل ہو جاتا تو یہ
یہ آزمائش نہیں ہو سکتی تھی، اس انصاف کو روک لینا ضروری تھا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم کیا توقع رکھتے ہو، کہ یعنی جس خدا نے یہ سب کچھ بنا دیا، تمہارے اندر یہ صلاحیت دے دی کہ تم ٹھیک اور غلط کی پہچان رکھتے ہو، وہ کیا خود ٹھیک اور غلط میں کوئی فرق نہیں کرے گا؟ تو لازماً ایسا ہوگا۔ تو یہ ہے جو بیسک سکیم ہے۔ یہاں سے اگر آپ اخذ کرنا چاہیں تو اس بیسک سکیم میں جو میری حیثیت ہے وہ تو میں نے جان لی کہ میں کیا ہوں، اس کائنات کے اندر میری کیا پوزیشن ہے، لیکن خدا کے حوالے سے میری جو حیثیت ہے اور اس تعلق کی نوعیت جو ہے وہ دونوں بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور اس وقت جو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اس بندگی کی آزمائش کا تعلق ہے۔ کیا میں خدا کا اپنے آپ کو، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہوں؟ یہ ہمارا آج کا میسج ہے جی۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اس کی بعض تفصیلات میں کوشش کریں گے چلیں